बूम FM 106.6 हेल्थ ब्रेक विद डॉक्टर रिजवान सईद का सबको प्यार भरा सलाम। हमारा प्रोग्राम हेल्थ एंड सोशल इश्यूज़ के ऊपर होता है और इसमें म्यूज़िक भी बीच में हम शामिल करते हैं। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 1112-666-36 के ऊपर, या आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अपना नाम लिखना होगा, बूम टाइप करना होगा, स्पेस देकर मैसेज देना होगा और आप सेंड कर सकते हैं 8881 पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो इस वक्त डिज़ास्टर आया हुआ है मुल्क में और फ्लड का, तो डिज़ास्टर के ऊपर ही है। रीसेंट पास्ट में 2010 में भी फ्लड का डिज़ास्टर आया था, उससे पहले 2005 में अर्थक्वेक का डिज़ास्टर आया था। तो डिज़ास्टर कैसे होते हैं, क्या नुकसानात होते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें डिज़ास्टर को फेस करने के लिए इंसानी तौर पे और बहैसियत मजमूई हम उसको प्रिवेंट करने के लिए उसकी नुकसान से हम क्या क्या मय्यर ले सकते हैं, वो सारा कुछ इसमें हम डिस्कस करेंगे। हेल्थ इश्यूज़ क्या होते हैं और सोशल इश्यूज़ इसके क्या होते हैं, वो डिस्कशन में आएगा। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि हमें ह्यूमन बिहेवियर के तौर पे एज अ डिज़ास्टर जब भी खुदा न खास्ता कहीं पर आ जाए, तो एक इंसानियत के नाते और इंसान होने के नाते क्या क्या एरियाज़ हैं जिन पे हमें फोकस करना चाहिए और किस तरह इसको हमें टैकल करना चाहिए। ये बातें कहने को बहुत आसान है, जिन पे ये नुकसान बीता होता है और जो डिज़ास्टर प्रोन एरियाज़ में होते हैं वही बेहतर जानते हैं कि क्या बीत रही है। कमेंट करना, किताबों में लिख देना सबसे आसान काम है। मैंने लाइफ में 2 डिज़ास्टर्स विटनेस किए हैं, प्रैक्टिकली उसका पार्ट रहा हूँ, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करूँगा। ये सारा कुछ हम करेंगे। उससे पहले हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है, एक गाना सुनते हैं और उसके बाद आते हैं। मेरे नूर जहाँ की आवाज़ है, फैज़ साहब का कलाम है, मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब का मांग। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक टू हेल्थ ब्रेक डॉक्टर रिजवान। हमारा प्रोग्राम का आज का टॉपिक है डिज़ास्टर या जो कुदरती आफात होते हैं। डिज़ास्टर कोई भी, इसकी बहुत सी डेफिनेशंस हैं, लेकिन कोई भी ऐसा कैलेमिटी, ऐसी कैटास्ट्रोफी, ऐसा कोई भी आफत जो इंसान खुद या वहाँ के रहने वाली कम्युनिटी खुद उसको टैकल ना कर सकें और उसकी सपोर्ट के लिए आपको बाहर से सपोर्ट लेनी पड़े, कोई बाहर से आपको लोगों की हेल्प लेनी पड़े, उसको डिज़ास्टर कहते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे भी अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि लाइफ में डिज़ास्टर हो गया, और उससे मुराद ये होती है कि वो आदमी खुद उन हालात का सामना नहीं कर पा रहा और वो मुश्किल में फंस गया है। उसको उससे निकालने के लिए सोशल सपोर्ट की ज़रूरत है, या मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है, या फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, व्हाटएवर जो भी इसके डायनामिक्स हैं। इसी तरह किसी एरिया में अगर आ जाए तो उस एरिया के रहने वाले, उस शहर के रहने वाले या उस मुल्क के रहने वाले जो मकीन हैं जिन पे वो आफत आई होती है, वो उसके साथ नबर आज़मा नहीं हो सकते अपने तौर के ऊपर। और उसके अलावा जो है डिज़ास्टर की बहुत सी टाइप्स होती हैं। यूजुअली हम इसको क्लासिफाई करते हैं कि एक मैन मेड डिज़ास्टर है और एक नेचुरल डिज़ास्टर है। कुदरती आफात हैं और इंसान की जो बनाई हुई वजूहात हैं उसकी वजह से आफत आती है, जैसे बम का बनना, टेररिज्म का होना या पुल का टूट जाना। तो ये सारी मैन मेड डिज़ास्टर्स की टाइप्स हैं। और जो कुदरती आफात हैं उसमें अर्थक्वेक है, ज़लज़ला, उसमें फ्लड है, सैलाब का आना, उसमें बहुत सी और हैं। वोल्केनोज़ का फट जाना, वो हमारे यहाँ ज़रा कम है, पाकिस्तान में बचत है हमारी। तो ये वो एरियाज़ हैं जो कुदरती आफात के साथ आते हैं। पहाड़ों में एवलांच आ जाते हैं, या बर्फ़ानी तोते जो गिर पड़ते हैं, या रेले आ जाते हैं लैंड के और मड की स्लाइडिंग के, और रॉक स्लाइडिंग जो है वो उसकी वजह से सारा कुछ होता है। तो ये सारा डिज़ास्टर का पार्ट है। इसके साथ टैकल करने के लिए ज़ाहिर है बहुत कम वक्त होता है और इतनी जल्दी हम उसको डील नहीं कर पाते। कुछ तो नेचुरल डिज़ास्टर ऐसे हैं जो हमें चंद सेकंड्स की मोहलत देते हैं, जैसे ज़लज़ला है, वो चंद सेकंड पहले आता है और आपको जब पता चलता है सीज़मोग्राफ के ऊपर, तो वो उसके बाद विद इन सेकंड्स जो है वो अपना नुकसान जो है वो कर चुका होता है। 2005 का जब ज़लज़ला आया था तो सफ़र हस्ती से, हमारी जोग्राफ़ी से अराउंड 32 विलेजेस पेरिश हो गए थे, पता ही नहीं चला था कहाँ गए थे, जोग्राफ़ी चेंज हो गई थी, दरिया जो है वो रुक गए थे बहना,
اور وہاں پہ لائف سٹاکس اور جانور جو تھے اور ہیومن لائف ساری مری ہوئی تھی. اور اس کا جو ڈیتھ ٹول تھا وہ تقریباً 79,000 ڈاکومنٹ ہوا تھا. 80-85,000 90,000 تک لوگوں کی بات ہوئی تھی وہاں پہ. بہت سی چیزوں کی نوٹیفیکیشن نہیں بھی ہوئی ہوں گی. تو یہ ایک جو ایک گورنمنٹ کی فگر تھی وہ یہ تھی. اس کے علاوہ جیسے اب آیا ہے سیلاب تو ہمارا اس میں اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے کہ ہماری اموات تو بہت کم ہوئی ہیں, لیکن آدھا پاکستان ڈوب گیا ہے. فائنینشیل لاس بہت زیادہ ہوا ہے اور مائیگریشن لوگوں کی بہت زیادہ ہوئی ہے. کراپس کا, ویجیٹیشن کا, کیٹلز کا, ان کا بہت زیادہ لاس ہوا ہے. گھر جو ہیں وہ بہہ گئے ہیں سارے, اور ڈسپلیسمنٹ بہت زیادہ اس کی وجہ سے ہوئی ہیں. تو یہ ہر ڈیزاسٹر کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں, اس کی تیاری کی جاتی ہے, اس کے لیے اویئرنیس پروگرام بنائے جاتے ہیں, اور اس کو کیسے اس کو ڈیل کیا جاتا ہے, اس کے لیے ہیلتھ ایجوکیشن کس طرح دینی چاہیے. یہ سارا کچھ ہم اپنے اگلے سیگمنٹ میں ڈسکس کریں گے. ابھی ہم ایک سانگ ہے رچرڈ مارکس کا, وہ سنتے ہیں. بڑا کلاسک سانگ ہے, بڑا مشہور سانگ ہے, اور اپنے زمانے کا سپر ہٹ سانگ تھا. رائٹ ہیئر ویٹنگ فار یو, پلیز انجوائے دیٹ. ویلکم بیک ٹو ہیلتھ بریک. جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا ہے, ہم آپ کو بتاتے چلیں, ہمیں آپ جوائن کرنے کے لیے کال کر سکتے ہیں 1112666636 کے اوپر. اور جو لوگ ٹیکسٹ کرنا چاہیں, کوئی سوال پوچھنا چاہیں, تو آپ لوگ اپنا اس کے لیے نام لکھیں, اسپیس دیں, بوم ٹائپ کریں, اسپیس دیں, اور اپنا پیغام اس میں 8881 کے اوپر بھیج دیں. ہیلتھ بریک, بوم FM 106.6 وائس آف یوتھ, اور ہم بات کر رہے ہیں ڈیزاسٹر کی. میں ہوں ڈاکٹر رضوان. ہم نے ٹائپس کو ڈسکس کیا. اب ہم آتے ہیں کہ ڈیزاسٹر کہیں آ جائے تو سب سے پہلے کیا ہوگا. نیچرلی سب سے پہلے اس کا رسپانس ہوگا, اور جب اس کا رسپانس آئے گا تو اس میں آپ نے, اگر ہم ٹرینڈ نہیں ہیں, اور جو کہ نہیں ہوتا, پوری دنیا میں لوگ ٹرینڈ نہیں ہوتے, بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کی ٹریننگ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ آؤٹ بیہیو کرتے, پینک میں آ جاتے ہیں. وہ نیچرل ہیومن بیہیویئر ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور سب سے پہلے اس میں چیز ہے وہ لائف سیونگ ہے, کہ آپ نے اس میں لائف سیو کرنا ہے. اور اس کے بعد پھر اس کی سیکنڈ فیز آتی ہے جو کہ ریکوری کی آتی ہے. وہ بات کی آتی ہے بات. اگر ہم اب کے سیلاب کی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ اس کا پریڈکشنز جو ہیں وہ 2 سے 3 ہفتے پہلے آ گئی تھی. 22, 23, 24 دن ہو گئے ہیں سیلاب کو آئے ہوئے, اور وہ 2 ہفتے بھی ڈال لیں بیچ میں, تو تقریباً 1.25 مہینے سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے. اور اب جا کے ہم رسپانس دینا شروع ہوئے. اتنا عرصہ لوکل این جی اوز اور کچھ اچھی این جی اوز اپنے طور پہ کچھ ادارے کام کرتے نہیں ہیں, لیکن بحیثیت مجموعی ایک قوم کے ہم لوگ اکٹھے ہو کر سیلاب زدگان کی مدد کو نہیں پہنچے. کچھ ایک لوگوں نے, جو کہ قابل تعریف چیز ہے, کچھ ایریا کے جیسے مانسیرا میں کی جو کمشنر تھیں, ڈی سی تھیں, جو انہوں نے خود گھروں میں جا کے لوگوں کو نکالا. اس طرح کے چند اکا دکا واقعات ہمیں ملتے ہیں, لیکن یہ کولیکٹیولی ہونا چاہیے تھا, اور ان لوگوں کو سیلاب کے آنے سے پہلے ہی ایویکویٹ کروا لینا چاہیے تھا. اس کے لیے کوئی راستے متعین کر دینے چاہیے تھے, اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹ رہائش کا بندوبست اسٹیٹ کو کرنی چاہیے تھی. یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ کرنی چاہیے تھیں. کہنا بہت آسان ہے. جب ڈیزاسٹر آتا ہے تو بڑی سے بڑی گورنمنٹ جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے. 9/11 کا واقعہ آیا تھا, نیو یارک میں ٹوئن ٹاورز گرے تھے, اور جو پینک ہوا تھا, باوجود سارے ریسورسز کے بڑا مشکل ہو گیا تھا ان لوگوں کو سنبھالنا, اور کتنی ڈیتھ ٹول ہوئی ہو سارا کچھ. لیکن ایک دفعہ ہو جائے تو نیکسٹ ڈیزاسٹر کے آنے سے پہلے تو سدباب کیا جا سکتا ہے نا. 2010 میں یہ ڈیزاسٹر فلڈ کا آیا, اور 22 میں پھر آ گیا, اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے. نہ ڈیم بنائے گئے, نہ ڈرینیج سسٹم بنائے گئے کہ اس کے پانی کی نکاسی کر لیں کہیں سے, نہ کلائمیٹ چینج کے لیے کوئی کام کیا گیا. اب تو ہوش کے ناخن ہم لے سکتے ہیں نا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ ہمیں سوچنا ہوگا, اور پولیٹیکل اپنی ٹلٹ سے ہٹ کے سوچنا ہوگا, انسانیت کے لیے سوچنا ہوگا, سیاسی جو بھی آپ کی وابستگی ہے اس کو ایک طرف رکھ کے سوچنا ہوگا, اور جو جس ایریے میں ہے, جس کا جو بھی پروفیشن ہے,
وہ اپنا پارٹ ایز اے ہیومن بینگ اپنا رول پلے کر سکتا ہے. ہمیں وہ کرنا ہوگا, پھر ہی ہم رسپانس اچھا دے سکیں گے. اگر رسپانس اچھا آئے گا تو ریکوری بھی سوئفٹ ہوگی اور جلدی ہو جائے گی, اور ریہیبلیٹیشن جو ہے جو کہ ریکوری کے بعد لوگ کرتے ہیں وہ بھی بہتر ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد ری بلڈنگ فنومنا ہے, ریکنسٹرکشن کا کام ہے, اور فائنلی پھر جا کے رسک مینجمنٹ ہے. یہ 5 Rs ہیں جو ڈیزاسٹر میں بڑے کامنلی ہم بولتے ہیں, اور رسک مینجمنٹ بہت ضروری ہے. جب طوفان نوح آیا تھا تو طوفان آنے سے پہلے کشتی بنا لی گئی تھی. یہ نہیں ہوا تھا کہ طوفان آیا تو کشتی بنانی شروع کی گئی. تو ہمیں بھی چیزیں پہلے سے تیار کرنی ہوں گی. وہ ایریاز جہاں پہ زلزلے آتے ہیں, جیسے جاپان کے ایریاز ہیں, جیسے آئس لینڈ ہے, والکینو بیلٹس ہیں, وہاں پہ انہوں نے اس کا سدباب کیا ہوا ہے. انہوں نے جہاں جہاں پہ جو رسک والے ایریاز ہیں وہاں پہ ہیومن لائف کی پرماننٹ رہائش نہیں رکھی ہوئی, اور ایویکویشن روٹ ڈیزائن کر کے دیے ہوئے ہیں, جیسے ہوائی جہاز میں ہوتے ہیں, جیسے کسی بھی فیکٹری میں ہوتے ہیں کہ آگ لگنے کی صورت میں آپ نے اس روٹ سے نکلنا ہے اور ایسے جانا ہے. تو اسی طرح ہمیں وہ کچھ چیزیں کرنی چاہیے. یہ جو کالام کا ہوٹل جو ہے جو گرا ہے, جو کہ بڑا مشہور ہوٹل ہے, وہ بالکل بیلٹ کے کنارے کھڑا تھا, کتنے سالوں سے وہاں کھڑا تھا, جو کہ وہاں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. کراچی میں یہ چیز ہوتی ہے تو اس کو ہم چائنا کٹنگ کہتے ہیں, یہاں پہ ہوتی تو ہم اس کو بزنس کہتے ہیں, ٹورزم کہتے ہیں. فرق ہے نا. اور خدا نہ خواستہ جب ایٹ رسک ایریاز میں ڈیزاسٹر آتا ہے تو پھر اتنی ہی بڑے وہ ہیومن لائف کا اور فائنینشیل لاس تو ہوتا ہی ہوتا ہے. تو اس کو مینیج کرنے کے لیے ہمیں بڑا ضروری ہے کہ ہم دیکھیں, کیونکہ فلڈ ایسا ڈیزاسٹر ہے جس کی پریڈکشن جو ہے, اطلاع جو ہے وہ کئی ویکس پہلے آ جاتی ہے. اسی طرح جو آپ کا ڈراؤٹ ہے, جو خشکسالی ہے, وہ بھی کئی مہینے پہلے آ جاتی ہے. اور ہاں, زلزلے کی چند ثانیے پہلے آتی ہے تو وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اس کو دیکھنی ہوں گی اور اس کو ہمیں اس پہ کام کرنا ہوگا. ابھی ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. ہم کوشش کرتے ہیں مختلف لینگویجز میں گانے سنائیں اور تھوڑا سا میوزک بریک دیں, کیونکہ سیریس باتوں کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ریلیکس کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. تو ایک دفعہ پھر سے ہماری جو فخر ہیں پاکستان کی آواز میڈم نور جہاں, ان کا ایک گانا ہے ساری رات تک کیا تیری میرا, تو وہ جو ہے اس کو ہم سنتے ہیں. جی ویلکم بیک. امید ہے آپ نے عربک اور پنجابی کا بلینڈڈ ورژن سنا ہوگا. ساری رات تکیا میں راہ, تیرا تکیا میں راہ. اور یہ اس کے ساتھ برکت ڈالنے کے لیے ہمارے انجینئر صاحب نے شیریں عبدالوہاب کا بھی گانا مکس کر دیا تھا. یہ ایک نیا ریمکس ہے جو کہ پہلے نہیں آپ نے سنا ہوگا. تو ہو جاتا ہے, یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. ہم سارے انسان ہیں اور ہماری سب کی زندگیوں میں کہیں نہ کہیں کوئی محبت, عشق, چنگاری بیٹھی ہوتی ہے. میلوں میں جاتے ہیں اور ہم ریلیکس کرتے ہیں اور پھر اس طرح کی سانگ سنتے ہیں. تو ابھی جو ہم بات کر رہے تھے وہ ڈیزاسٹر کی کر رہے تھے. میرا خیال اسی پہ رہنا چاہیے ہمیں. اور میوزک کسی بھی زبان میں ہو وہ آپ کو ریلیکس کرتا ہے, لیکن ڈیزاسٹر کسی بھی ٹائپ کا ہو وہ آپ کو سٹریس دیتا ہے, چاہے ہم اس کے وکٹم ہوں یا نہ ہوں. اور وہ لوگ جو ڈیزاسٹر کے وکٹم ہوئے ہیں وہ تو سوچنے سمجھنے کی ان کی تو صلاحیتیں ہی مفلوج ہو گئی ہیں. وہ تو اب اس وقت کسی قسم کی ڈیسیژن میکنگ اس فنومنے میں نہیں ہے. تو کیونکہ پروگرام کا یہ آخری سیگمنٹ ہے, میں جاتے جاتے صرف آپ سے چند جو مین باتیں کروں گا. اس میں سے ایک یہ ہے کہ خدا را اس نیگیٹو وائب سے باہر نکل آئیں کہ پتہ نہیں امداد پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی. امداد پہنچے یا نہ پہنچے, کوشش کریں کہ آپ ایسی جگہ دیں جہاں سے انشور ہو کہ امداد پہنچے. لیکن یہ وقت فلسفہ جھاڑنے کا نہیں ہے, یہ وقت مدد کرنے کا ہے. یہ ٹائم جو ہے یہ ان کو فوڈ سٹف دینے کا ہے. یہ ٹائم ان کو خوراک پہنچانے کا ہے, ان کا علاج کرنے کا ہے, ان کے کپڑے ان تک پہنچانے کے لیے ہے. اور ظاہر ہے مالی امداد تو جتنی بھی کوئی دے سکے, ڈزنٹ میٹر کہ وہ 10 روپے ہے یا 10 ملین ہے, اس کا اجر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دے گی. لیکن انسانیت جو ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم بحیثیت قوم اکٹھے ہو کے اس جو کلیمٹی ہے, یہ جو ڈیزاسٹر ہے, اس میں ہم یہ کریں. اس میں ایک کویسچن بھی ابھی آیا ہے, ہمیں میسیج آیا ہے, عبدالرحمن صاحب نے پوچھا ہے لاہور سے ہی,
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ڈیم بڑے بنانا ضروری ہیں، اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے. تو ڈیم اگر بڑے نہیں بنتے، جیسے تربیلا کا ہمارے پولیٹیکل ایشوز رہے ہیں، تو چھوٹے ڈیم بنائے جا سکتے ہیں ملٹیپل. بہت سے ملکوں میں ہیں، انڈیا میں 1500 سے زیادہ ڈیمز ہیں، ہمارے تو ابھی 500 سے بھی اوپر نہیں ہوئے. اور جو جہاں تک ہے آلٹرنیٹیو سسٹم، تو ڈرینیج بنا لیں. ڈیم تو بننے ہی بننے ہیں جو بنانے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ پاور سپلائی بھی لینی ہے اپنے الیکٹریکل، اور وہ سارا کچھ بھی کرنا ہے. تو ڈیم کا تو اپنا ایک رول ہے، لیکن اگر ان سے بچنا ہے سیلاب سے اور بارشوں کی تباہ کاریوں سے، تو پھر ڈرینیج تو بنائیں نا. ہمارے 4 ڈرینیجز میں سے 3 تو بلاک ہیں اور ایک ڈرینیج چل رہی ہے ہماری، تو اس کی وجہ سے سارا پانی جو ہے وہ باہر نکل آیا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں سوچنا ہوگا. 1000 بلین سے اوپر کا اکنامک لاس ہمیں ہوا ہے، جس میں سبزیاں ہیں، کاٹن ہے، رائس کی فصلیں، چاول کی فصلیں، دالیں، گنا، یہ جتنا میز، یہ جتنا بھی ہمارا یہ جتنی بھی کراپس ہیں، یہ ساری تباہ ہو گئی ہیں. اور ابھی آنے والے وقت میں جب پانی ٹھہر جائے گا اور اسٹیگننٹ ہوگا، تو وہاں سے الگ انفیکشس ڈیزیزز پھیلیں گی، اور ایک نئی ایپیڈیمک اللہ نہ کرے آئے، تو اس سے ہم نے بچنا ہے. اور فائنینشیل لاس تو اپنی جگہ ہے، جو خوراک کی قلت ہے، جو کہ پھل کی قلت ہے، جو کہ سبزیوں کی قلت ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے. اور پھر جو لوگوں کی نقل مکانی ہے، ابھی لوڈ ہمارے شہروں پہ آئے گا. لوگ مائیگریٹ کریں گے اور لوگ اس کی وجہ سے غربت جو ہے وہ بڑھے گی. لوگ نقل مکانی کریں گے، اپنے علاقوں میں نہیں رہیں گے، روزگار کی تلاش میں شہروں کا رخ کریں گے. شہروں کا نظام جو ہے اس پہ لوڈ بڑھے گا، اور جب بھی شہروں میں لوڈ بڑھتا ہے تو کرائم ریٹ بھی بڑھتا ہے، ان امپلائمنٹ بھی بڑھتی ہے، اور پورا ایک سسٹم آپ کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا. تو جی ڈی پی آپ کا نیگیٹو ہو جاتا ہے. تو یہ ایک پورا اکنامک سوشل ایک سیٹ اپ ہے جو کہ ڈیزاسٹر کے ساتھ لنک ہوتا ہے. اس کی ہمیں رسک مینجمنٹ اس کے لیے کرنا ہوگا، کلائمیٹ کنٹرول ہمیں کرنی ہوگی. خالی سندھ میں 427 ملین کا لاس ہوا ہے، پنجاب میں تقریباً 200 ملین کا لاس ہو چکا ہوا ہے. یہ وہ فگرز ہیں جو کہ بتائی گئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی تو مزید ہوتا جا رہا ہے. تو آگے بڑھیں، لوگوں کو کریں. ہم سپیریئر یونیورسٹی کے یہاں پہ ایثار پروگرام جو ہے انہوں نے شروع کیا ہے. بہت سی این جی اوز ہیں جنہوں نے اس پہ کام کر رہے ہیں آلریڈی، اور کافی عرصے سے کر رہے ہیں. اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں. یہ یوتھ جو ہے ہماری، یہ چینل بھی یوتھ کا ہے، اور جو ینگ لوگ ہیں ہمارے، وہ تو ان کا تو جذبہ ہی اور ہوتا ہے. اور وہ یہ ٹائم ہے میرا خیال ہے ہر طبقہ فکر کے لیے اور ہر عمر کے بندے کے لیے کہ وہ جس طرح بھی مدد کر سکیں، گڈس کی شکل میں، فائنینس کی شکل میں، فزیکل اپنی پیرنٹس کی شکل میں. مجھے آئی ریممبر کہ 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا، تو ایک خاتون تھی، سکینہ نام تھا ان کا. ان کی ساری فیملی کے لوگ مر گئے تھے. میں گری دوپٹہ میں تھا اس وقت. ان کے 3 بچوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ان کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ان کے بہن بھائی. شی واز دی اونلی پرسن لیفٹ الون امنگ ہز ہول کلین کہہ لیں، آپ ٹرائب کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں. اور وہ گاؤں میں گئی تھی کہ میں اکیلی بچی، وہ بھی اس طرح بچی کہ وہ کہیں اور گئی ہوئی تھی. وہ واپس آئیں تو ان کا پورا گاؤں تباہ ہو چکا تھا، ختم ہی ہو چکا تھا نا، ملا ہی نہیں. اور وہ روٹیاں پکانے آیا کرتی تھی. انہوں نے کہا کہ مجھ سے کوئی کام لے لو، میں پڑھی لکھی تو نہیں ہوں. تو ان کو پھر ہم نے کہا کہ جو بھی آپ کرنا چاہیں. تو وہ بڑی باہمت خاتون تھی. شی واز اراؤنڈ 49-50 ایئرز اولڈ. اور انہوں نے کہا کہ میں روٹیاں پکا دیا کروں گی. وہ 200-300 روٹیاں روز کی پکاتی تھیں، اور ان کو آٹا اور پانی دے دیا جاتا تھا، اور وہ صبح کے ٹائم آ جاتی تھی. اور اس طرح کے کتنے لوگ تھے جو کہ جن کی فیملیز ختم ہو گئی تھیں. ایک فریکشن آف سیکنڈ کے اندر زلزلہ آیا اور کہانی ختم ہو گئی. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ہم اس کو ایزی لیں. اس کی ریپرکشنز بہت زیادہ ہیں، اس کے ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ ہیں، ریکنسٹرکشن کے ایشوز بہت زیادہ ہیں، لینڈ کے ایشوز ہیں، اکنامک ایشوز ہیں. یہ تو اس کی ڈائمنشنز اتنی زیادہ ہیں کہ جتنا مرضی ہم کہیں وہ چلتا رہے گا. تو میری بس یہی ہے کہ ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ موٹیویٹ کریں سب کو. نیگیٹو وائبس جو معاشرے میں پھیلتی ہیں، کیونکہ ہمارا کلچر میں
کچھ اسٹیبلٹی کے ایشوز ہمیں شروع سے رہے ہیں اور ہمیں ٹرسٹ کے ایشوز فقدان ہے ٹرسٹ کے ایلیمنٹ کا. تو اس معاملے کے اندر آپ سب لوگ اپنے طور پہ اپنے حصے کی شمع جلائیں اور کوشش کریں کہ لوگ جو ہیں وہ اس میں آگے بڑھیں, آپ بھی بڑھیں اور جس طرح بھی ہیلپ کر سکتے ہیں وہ کریں. پروگرام میرا خیال ہے ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے اور اب اینڈ پہ ہم آ گئے ہیں. بس یہی ہمارا ٹیک ہوم میسیج تھا کہ I tell you one thing, some remedies are worse than diseases. کچھ ایسے علاج ہوتے ہیں جو بیماریوں سے بھی زیادہ ورسٹ ہوتے ہیں. تو زلزلہ بھی انہی میں سے ایک ہے. اس کو ہم میئر نہیں کر سکتے, فیل نہیں کر سکتے, یہ وہی کر سکتے ہیں جن پہ بیتی ہے. تو ان کی ہیلپ کریں پلیز. اور لاسٹ سانگ ہے راحت فتح علی کا حبیبی, وہ آپ کے پیش نظر ہے. میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ.